अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शी साहब और इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, एक के बाद एक मुलाकात, बार बार मौलाना के दर पर हाजिरी और खुसूसी कमेटी के इजलास में आइनी मुसवदे पर इत्तफाक राय हो जाने का दावा, उस पर हंगामी बुनियादों पर काबीना का इजलास बुलाना जो कि इस वक्त जारी है और कहा जा रहा है कि काबीना के इस इजलास में आइनी मुसवदे को पेश किया जाएगा और इसकी मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद मामला कौमी असम्बली और सेनेट में जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में नजरें JUI और तहरीक इंसाफ पर हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि हम मुजवज़ा आइनी तरमीम और इसके ड्राफ्ट पर बानी PTI से मुशावरत करना चाहते हैं, जिस पर बिलावल ने उनकी बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई है। क्या होने जा रहा है? क्या वाकई ही इत्तफाक राय पैदा हो चुका है और क्या वाकई ही अब आइनी तरामीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाएंगी? ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, ये कल से जो भाग दौड़ कर रही है हुकूमत, किस हद तक कामयाब नज़र आ रही है? और आइनी तरामीम पर सबसे पहले तो ये बताएं, जो मुसवदा पेश किया गया है उस पर इत्तफाक राय वाकई हो चुका है सबकी जानिब से? देखें, आपने कहा कि कल से, ये एक माह से चल रहा है ये लेकिन SEO के बाद तो कल से फिर बात ये कि ये अब एक फैसला कुन मरले में दाखिल हुआ है और ये 26 नुकात पर मुश्तमिल 26वीं आइनी तरमीम है और इसमें चीफ जस्टिस की तकर्री, जुडिशल कमीशन के क़याम, आइनी अदालत की जगह आइनी बेंचेस की तश्कील, इसमें एक कमेटी का जो मसवदा था, कहा गया कि ये मुतफ़िक़ा है। उसमें PTI के रुकन आमर डोगर भी मौजूद थे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब आइनी तरमीम को PTI ने टारगेट किया हुआ है और वो तो आज उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दी थी। मैं नहीं समझता, देखें मुतफ़िक़ा ये जो मसवदा है ये JUI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज तो इसमें शामिल हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इसके साथ शायद खड़ी ना होगी। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि इसी आइनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कल बानी PTI से उनकी पार्टी की मुशावरत ज़रूर होगी। इस वक्त तक कोशिश मौलाना फजलुर रहमान ये कर रहे हैं कि किसी तरह PTI को साथ शामिल किया जाए, चूंकि उनकी अपनी पोजीशन बड़ी एम्बेरस होगी जब वो गवर्नमेंट के साथ। मौलाना के साथ हमारा जो है काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो चुका है। सबसे अहम बात, पूरे एक माह के अंदर सारी सरगर्मियों में मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन एक मरकजी पोजीशन रही है। और आज तो एक मरला ऐसा भी आया कि जब मौलाना के घर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे और PTI के लोग भी मौजूद थे और फिर एक ड्राइंग रूम के अंदर इनकी आपस में मुलाकात भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक से हाथ मिलाया। और मेरा ख्याल है हाथ मिलाने वाली जो बात है, मेरा ख्याल है अगर दिल से हाथ मिला लिया जाए तो इतना बड़ा क्राइसिस पैदा ही नहीं होगा। बात है कि अगर सियासी क़यादतें एक दूसरे के साथ मिले, इनके दरमियान डेडलॉक की बजाय डायलॉग की कैफियत हो तो फिर ना आइनी बुरान हो सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है मौलाना के साथ और PTI के साथ, और बिलावल जिन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली हुई है वो तो इस वक्त हैदराबाद जा चुके हैं, लेकिन काबीना का इजलास हो रहा है। मौलाना वाकई मान चुके हैं और PTI को मना रहे हैं? मैं आपको बहुत पहले से कह चुका हूं कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासत के सबसे ज़हीन सियासतदान हैं और यही वजह है कि उन्होंने महदूद अपनी पार्लिमानी कुव्वत के बावजूद सारी सरगर्मियाँ उनकी ज़ात के गिर्द घूमती रही हैं। देखें, जाता कोई उसके पास है जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और वो हमेशा हुकूमतों के पास होता है। तो मौलाना की फीस क्या है? फीस क्या है मौलाना की? क्या होने जा रहा है, मौलाना इस तरमीम में इनके साथ खड़े होंगे। अच्छा। कोशिश उनकी ये है कि चूंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इनके साथ जाऊंगा तो मेरी पोजीशन ज्यादा एम्बेरस होगी, लिहाजा वो चाहते हैं कि ये कंसेंसस से हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज की सूरत हाल के अंदर कितनी भी लचक दे दी जाए लेकिन PTI इनके साथ नहीं खड़ी होगी। तो आपको क्या लगता है ये आइनी तरमीम हो जाएगी? देखें, ये एक फैसला कुन मरले पे है। हुकूमती हल्के तो 100% यकीन से कह रहे हैं कि उनके पास नंबर्स गेम पूरी है, लेकिन मैं बतौर एक जर्नलिस्ट इस वक्त तक ये देख रहा हूँ कि वो अरकान असम्बली को साथ मिलाने के लिए कोशिशें और साथ मिलाने के लिए कोशिशें ये कि शायद नंबर्स गेम पूरी नहीं है। इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, आज ये मसवदा तो पेश कर दिया जाएगा, कल और परसों इजलास में अगले 2 दिन इसकी मंजूरी के हवाले से इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या लगता है अगले 48 घंटों में आइनी तरमीम हो जाएगी? और एक ज़ोहराना गुज़िश्ता रात हुआ, कल भी एक ज़ोहराना रखा गया है जहां वज़ीर आज़म इत्तेहादी अरकान को एतमाद में लेंगे इस मुसवदे पर। तो क्या लगता है आपको, अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, जीत किसकी होनी है? देखिए, जीत तो किसी की नहीं होगी, जीत हार होगी सबकी, क्योंकि जिस किस्म की अमेंडमेंट कर रहे हैं उससे वक्ती ज़रूरियात तो पूरी हो जाती हैं रूलिंग पार्टी की,
لیکن لانگ رن میں اس سے جوڈیشری کو، جمہوریت کو، آئین کو نقصان جو ہے وہ پہنچے گا۔ ہم نے ماضی میں بھی اس قسم کی حرکتیں دیکھی ہیں پاکستان میں ہوتی ہوئی، ہم تاریخ سے سبق نہیں لیتے۔ چلیے اب ان کے سبق کی باری آ جائے گی کچھ عرصے کے بعد۔ ماضی میں کانسٹیٹیوشن میں 5ویں اور 6ٹھی امینڈمنٹ کو پڑھ لیجئے ذرا، اس سے پہلے 4تھی امینڈمنٹ تھی جس میں ہائی کورٹ کی جو بیل کی پاور کم کی گئی تھی۔ 5ویں اور 6ٹھی امینڈمنٹ میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ، ججز کو ٹرانسفر کرنے کی بات، چیف جسٹس کی ٹینیور کی بات کہ اتنے عرصے زیادہ چیف جسٹس نہیں رہ سکتا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ اسپیسیفک ٹارگٹ تھے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے۔ اچھا، اس وقت بھی جو جوڈیشری کو فوکس کیا گیا ہے اس کا ایک اسپیسیفک پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈرنا اس وقت سے چاہیے جب ان کی جگہ کوئی اور ہوگا اور اس کا اسپیسیفک ایجنڈا اس کے ذریعے فلفل ہوگا، پھر یہ جمہوریت۔ ڈاکٹر صاحب اسی لیے شاید اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام جماعتیں مل کر دیکھیں اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا، اتفاق رائے گھسیٹا جاتا ہے۔ دیکھیں رات مولانا صاحب نے جو باتیں کہیں اور جو آج کے اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں، اگر وہ باتیں صحیح ہیں تو مولانا صاحب کو تو پھر اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن اگر وہ باتیں ٹھیک ہیں تو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ چپ کر کے پاکستان میں تو یہ کام ہوتے ہیں، مطلب دھکے سے ووٹ بھی لیے جاتے ہیں، سپورٹ بھی بلڈ کی جاتی ہے، کنسنسس بھی کریٹ کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ تو کوئی بات۔ اسمبلی میں ہم نے 8ویں امینڈمنٹ منظور کی تھی، وہ بھی ایک کنسنسس سے ہوئی تھی، دنگا فساد ہوا، پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ بھی اسی طرح ہوئی۔ 18ویں ترمیم پہ ہم نے 1.5 سال سے زیادہ ایفرٹ کی، اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، تو اب بھی حکومت کوشاں ہے۔ یہ کل ہمیں پتہ لگے گا کہ اس سے کیا صورتحال ہوگی، کل منظور ہوتی ہے یا ایک آدھ دن کے بعد منظور ہو جائے گی آپ کی نظر میں؟ دیکھیے کوشاں حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ہو جائے گی، لیکن پاکستان کے اندر حالات کا آخری وقت تک پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت کیا پاکستان میں سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، کس وقت کس کے مفادات کس سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو یہ مفادات کی جنگ ہے، اصولوں اور قاعدے کی جنگ نہیں ہے۔ مفادات کی جنگ مفادات ہی کے ذریعے لڑی جاتی ہے، تو مولانا کے کون سے مفادات پورے ہوں گے کہ مولانا ان کا ساتھ دیں گے؟ پی ٹی آئی کے ظاہر ہے مفادات اس وقت پورے نہیں ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی تو اپنا کلیئر ڈسٹنس، اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ ابھی کل وہ بانی سے ملاقات کریں گے، ہاں، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے ایگری کر سکیں گے، کیونکہ اس کے ریٹرن میں ان کو ملے گا کیا؟ دیکھیں نا، مولانا اگر تیار ہو رہے ہیں تو ریٹرن میں دیکھنا یہ ان کو کیا ملے گا۔ پی ٹی آئی اگر اس کو سپورٹ کرتی ہے تو پی ٹی آئی کو کیا ملے گا؟ اگر پی ٹی آئی کا حال وہی ہونا ہے جو پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا، فائدہ تو صرف رولنگ پارٹی کو ہوا۔ رولنگ پارٹی کے وقتی مفادات پورے ہو جائیں گے، اپنے آپ کو جن ججز سے خوف زدہ ہیں ان سے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سیکیور کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی ایفرٹ میں بعض دفعہ خود بھی بندہ اپنے اقدامات کا شکار ہوتا ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہے بعد میں شکار ہو گیا تھا اپنے ہی اقدامات کی وجہ سے۔ تو ہم نے تاریخ دیکھی ہے، پڑھی ہے، اب انشاءاللہ اور بھی دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں تو کون کون لیسن حاصل کرتا ہے۔ لانگ ٹرم میں آپ کو اس میں کسی کا فائدہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن سمجھا نہیں رہے، ڈرا رہے ہیں بالکل۔ لیکن نہیں، میں بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں پاکستان۔ رات کو تو مولانا نے بھی ڈرایا تھا، رسول بخش رئی صاحب مولانا روٹھے، پھر ان کو منانے کے لیے پہنچ گئے، اور اب یہ دعویٰ کرنا کہ کنسنسس ہو چکا ہے، اور بلاول یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم اپنی سیاسی طاقت پر کر کے دکھائیں گے۔ تو ان دعووں کو کس حد تک درست سمجھا جائے؟ نمبر گیم ان کے حق میں جاری ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جو سیاسی طاقت ہے ان کی وہ سب کو معلوم ہے کہاں سے آئی ہے، اور اسی سیاسی طاقت کو جس کے زور پر یہ آئینی ترامیم کرانا چاہتے ہیں، اسی کے تحفظ کے لیے تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ پاکستان آپ کا ہے، ہمارا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے۔ اس کے ساتھ صرف ایک گروہ ہے سیاست دانوں کا جو 4 یا 5 سے زیادہ نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں پاکستان کی پارلیمان ہے، جن کے ہاتھ میں کابینہ ہے، جن کے ہاتھ میں بیوروکریسی ہے،
اب وہ عدلیہ کو بھی اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں. میں دو باتیں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس مجوزہ آئینی ترمیم نہیں، ترامیم، 26 ترامیم ہو رہی ہیں، پہلے 54 تھی. ان میں ایک یہ ہے کہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ اور صدر کا جو فیصلہ ہے کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا. جی. اب یہ سوچیں کہ پھر جو آپ کی ایگزیکٹو ہے، جس کو کہ ہم وہ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، سیاسی حکومت ہے، اس کے اوپر پھر چیک آن کہاں سے آئے گا، کانسٹیٹیوشنل چیک کہاں سے آئے گا؟ کہ اس پارلیمانی نظام میں اور تو مقررہ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ اس لیے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے پارلیمان میں تو آپ حکومت بنا ہی نہیں سکتے. اور پھر جو ہمارا سیاسی جماعتوں کا نظام ہے وہ خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں، موروثی سیاسی جماعتیں ہیں، سارے اراکین ان کے ہاتھ میں ہے اور حکومت کے ذرائع ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں. تو کہاں سے رکاوٹ، کہاں سے چیک کہاں سے آئے گا؟ اپوزیشن کا حال دیکھیں کہ مقدمے میں مقدمہ ہے، ان کی کون سنتا ہے؟ اور اب سوچ لیں کہ یہ انتخابات بالکل شفاف ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہم سوچ لیں کہ ایک مفروضہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی شخص یہ دعویٰ کر کے کہ عوامی مینڈیٹ ان کے پاس ہے، جعلی طریقے سے آ جائے اور کہے کہ یہ میرے اقدامات ہیں، تو آپ کسی کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے. یہ تو وہ جو کسی زمانے میں بہت بڑے فستائی قسم کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، یہ صرف ان کے نظاموں میں تھا. جمہوریت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کبھی عدلیہ آزاد ہوئی تو یہ اس قسم کی باتیں ایک دن بھی نہیں ٹھہریں گی. دوسری بات دیکھیں کہ بینچز کی تشکیل کے لیے بھی آپ جو آئینی کمیشن بنا رہے ہیں وہ مداخلت کرے گا. آئینی کمیشن میں آپ لوگ ڈال رہے ہیں، سیاسی لوگ ڈال رہے ہیں، اٹارنی جنرل کو ڈال رہے ہیں، ایک وکیل، نامزد وکیل کو ڈال رہے ہیں، بار کونسل کو ڈال رہے ہیں، اور وزیر قانون کو ڈال رہے ہیں، اور 5 آپ کے ججز ہیں. تو اگر کہ بینچ کون بنائے گا، آئینی بینچ کون بنائے گا، اس میں سیاسی لوگ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو عدلیہ کی آزادی کہاں گئی؟ وہ سپریشن آف پاور کہاں گئی؟ یہ آپ ملک کے ساتھ کھلواڑ. اور ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ صرف ایک نقطے میں ہے کہ اس وقت جو سینئر جج ہے سپریم کورٹ کا، اس کا چیف جسٹس نہیں بننے دینا، کہ 3 ججز سے ہوگا. کہ ساری زندگی بندہ محنت کرتا ہے کہ مقام پہ پہنچتا ہے، اس مقام کو پہ آپ پہنچنے نہیں دیتے. یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ یہ جو 8 فروری کے جو انتخابات ہیں پاکستان کی تاریخ میں، وہ انتخابات ہیں جو کبھی ہوئے نہیں ہیں. ایک ہوا تھا 1977 کا، جس کے ہم آئینی شاہد ہیں کہ کس طرح سے ہوا تھا. یہ اس سے بدتر ہوا ہے، اور اس 2018 کا ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں؟ کو تباہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوڑ گئے بیچ میں، جی ایک آپ چھوڑ گئے الیکشن 2018 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں، انہوں نے نہیں سنا. ہر انتخابات میں جس کو موقع ملا ہے دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے، طاقتور لوگوں سے مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس انداز میں کہ پوری مشینری حکومت کے ہاتھ میں تھی، اتحادی حکومت کے ہاتھ میں تھی، اس کے باوجود بھی انتخابات ان کے ہاتھ میں نہیں جا رہے تھے. لیکن ایک نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ان ترامیم کے نتیجے میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھٹی صاحب، بلاول کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم بغیر لوٹوں کے کرائی جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے اور اب گیم حکومت کے ہاتھ میں آ چکی ہے؟ جی بالکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ بلاول بھٹو لوٹوں کی عمارت پر کھڑے ہو کر آئینی ترامیم منظور کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مطلب کہ لوٹوں کی عمارت پر کھڑا ہونے پڑے گا بلاول کو، تبھی یہ آئینی ترامیم منظور ہوں گی. بلاول بھٹو کی کیا سیاسی طاقت ہے اپنی؟ ذرا بتائیں تو صحیح. جس حکومت سے اتحاد کر کے بیٹھے ہیں، اس حکومت کی اگر فارم 45 کھل جائیں تو 20 25 یا 30 سیٹیں ہوں گی. اور جس طرح یہ آج کل جوڑ توڑ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ بلاول کی سیاسی طاقت ہے؟ ذرا بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کا مساق جمہوریت جو ہے، یا قائد اعظم وہ بتا رہے تھے کہ ان کا بھی ویژن تھا آئینی عدالت. قائد اعظم کا ویژن
بینظیر بھٹو اور نواز شریف کا مساق جمہوریت اور ہماری جمہوریت کی سربلندی اسی میں ہے کہ نسیمہ احسان سینٹ میں آ کر رو پڑیں، بس اتنا ہی تھا۔ دوسری بات کہ انتخابات کی بات ہو رہی تھی اس آئینی ترامیم پہ آنے سے پہلے، بالکل کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا، لیکن 76 سالوں میں یہ واحد الیکشن ہے اور اتنا شفاف ہے کہ جیتنے اور ہارنے والے دونوں متفق ہیں کہ ہمیں بڑے قریب سے جھرلو نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری بات کہ اتفاق رائے، آپ نے کہا اتفاق رائے سے منظور کروائیں گے، اس رات بھی اتفاق رائے سے منظور کروانے کے لیے گئے تھے جب بقول مولانا کالے لفافے میں کالا مسودہ آیا تھا، وہ بھی اتفاق رائے تھا۔ پھر جیت کس کی ہوگی؟ جیت کسی کی نہیں ہوگی، سارے ہار جائیں گے اور یہ ملک بھی ہار جائے گا اور آزاد عدلیہ اور جمہوریت بھی ہار جائے گی۔ ایجنڈا کیا ہے؟ پہلے تھا فائز عیسیٰ قاضی رہ جائیں، اب اس کا سکے کا دوسرا رخ ہے، اگر وہ نہ رہ سکیں تو منصور علی شاہ اور منیب اختر چیف جسٹس نہ بن پائیں، مطلب من پسند کے ججز، من پسند کے فیصلے اور عدلیہ کو اپنے تابع کرنا۔ اور اس ایک اینگل جس پہ کبھی ابھی بحث نہیں ہو پا رہی وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کتنی بدقسمت ہے یا بدنیتی کا کتنا کھیل کھیل رہی ہے کہ آنے والا چیف جسٹس جو یہ لگائے گی، جتنا بھی اہل ہوگا، جتنا بھی ایماندار ہوگا، اس کو پہلے دن سے یہ متنازع بنا دے گی۔ مطلب جو ان آئینی ترامیم کے بعد چیف جسٹس لگے گا وہ ہر کوئی کہے گا یہ مینج جج ہے، یہ حکومت کا جج ہے، یہ جانبدار جج ہے۔ مطلب ایک اگر صاف آدمی ہوگا، دیانتدار آدمی ہوگا، اہل آدمی ہوگا اور ان آئینی ترامیم کے بعد چیف جسٹس لگے گا تو وہ پہلے دن سے حکومتی جج ہوگا۔ آپ اندازہ کریں یہ اس حکومت کا کہ یہ کتنا حملہ کرنے جا رہی ہے اس آزاد عدلیہ پہ۔ اب ہو کیا رہا ہے جی؟ 2 مسودے فائنل ہو چکے ہیں۔ ایک حکومتی دعویٰ ہے کہ 26 نکاتی جو ان کا مسودہ فائنل ہو چکا ہے اور آج کے بعد اجلاس ہونا تھا خصوصی کمیٹی کا، لیکن اچانک آدھی سیٹیں خالی تھی اور وہ خورشید شاہ صاحب نے اعلان کر دیا کہ فائنل ہو گیا ہے۔ اچانک وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو گیا، اچانک سینٹ کے ارد گرد سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے، مطلب کم از کم آج لگ رہا ہے کہ سینٹ سے منظوری لے لی جائے گی۔ اچھا، اور ایک دوسری طرف ہے جی مولانا صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا مسودہ، اور اس حکومت کا حال دیکھیں کہ مولانا صاحب کے گھر میں نقب لگا لی، مولانا صاحب کے گھر میں چوری کر لی اور مولانا صاحب نے کہا کہ بند کرو بدماشی، یہ بدماشیاں نہ کرو، ہمیں بھی بدماشی سے جواب اب دینا مولانا آتا ہے۔ صاحب اور اس راضی حکومت ہوئے کی کہ نہیں ہوئے بدقسمتی یہ بتائیے؟ نہیں، بالکل بھی راضی نہیں ہوئے، بالکل بھی راضی نہیں ہوئے۔ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف 1 پیج پہ ہے اس حکومت کی بدولت، اور دوسری طرف پاکستان مولانا کے بغیر اور پیپلز ترمیم ہو جائے پارٹی گی؟ اور لوٹے بھٹی صاحب، 1 پیج پہ۔ مولانا کے بغیر ترمیم ممکن ہے؟ جی بالکل ایک اٹیمپٹ کی جائے گی، سینٹ سے تو ہو جائے گی۔ سنا جا رہا ہے کہ 6 سینیٹرز آ رہے ہیں، لنگر گپ چل رہی ہے کہ وہ سینیٹرز جنہوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دینا ہے وہ بھی پہنچنے والے ہیں، تو سینٹ سے تو مجھے لگتا ہے ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی میں کیا حال ہے وہ آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن کئی سوال ہیں ابھی تک کئی سوال ہیں۔ ایک کہ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور وکلا ان کا اکٹھ ہوگا یا مولانا صاحب کو ایک اٹیمپٹ یہ آج کر رہے ہیں اور ایک کل صبح کریں گے کہ ان کو ساتھ ملاتے ہیں کہ نہیں، اور کیا مولانا ساتھ ہیں حکومت کے؟ کیا آخری 2 سوال ہیں، سن لیجئے، کیا مولانا صاحب کی اپنی جواب پر پھر سپریم کورٹ کے 8 ججز کی جانب سے ایک اور وضاحت آ جانی، الیکشن کمیشن اب کیا فیصلہ کرے گا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی کابینہ کا اجلاس تو جاری ہے لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ سینٹ اجلاس اب کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن اس سب کے دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ایک بار پھر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ان کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے ان کا حکم نامہ غیر مؤثر نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے، تفصیلی فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو سلمان صاحب، اس وضاحت کی ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ کہ فیصلے کی پابندی تو سب پہ لازم ہے، کوئی ادارے ہوں یا افراد،
اور جب تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا وہ فیصلہ رہتا ہے کہ وہ فیصلہ اسی طرح قائم رہتا ہے. اب جہاں تک آپ نے وضاحت کی بات کی ہے, یہ وضاحت کا راستہ خود سپریم کورٹ نے دکھایا تھا 12 جولائی کو کہ اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. جب الیکشن کمیشن نے ان سے رجوع کیا تو انہوں نے اپنی وضاحت میں بڑی تگڑی وضاحت انہوں نے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور اب جو انہوں نے دوبارہ وضاحت دیکھیں, بات یہ کہ جو وضاحت پر وضاحت آ رہی ہے, ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر نہیں الیکشن کمیشن کرتا تو کیا توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے خلاف اس طرح کی کارروائی سے گریز ہی برتے گا. اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے, اور الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہیں, ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہے, ہم بھی آئین اور قانون کی پابندی کریں گے, چونکہ وہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے اپنی ایک تشریح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب کنفیوژن دور ہوگی الیکشن کمیشن کی اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن اس کو ڈیلے کرے گا, امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس فیصلے کو, اور وہ انتظار کرے گا امینڈمنٹ کی. اگر تو امینڈمنٹ ہو گئی تب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک سائڈ پہ دے مارے گا اور اپنا فیصلہ وہ کر دے گا, کیونکہ اس کا خیال ہے کہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایشو جو ہے نیا چیف جسٹس جو بھی ہوگا سیاست کے اثر سے اپوائنٹ ہوگا تو وہ ایسا نہیں کرے گا. اور اگر امینڈمنٹ نہ ہوئی تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ پینڈنگ رکھے گا, تاکہ اس سلسلے میں کوئی اور وضاحت اگر کہیں سے مل سکتی ہے, یا اسمبلی دوبارہ کچھ اپنا لا پاس کر دیتی ہے, ریپیٹ کر دیتی ہے اس کو, تو اس کے بعد وہ دیکھے گا. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل اداروں کا تعلق ہے, پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہے جس پہ کانسٹیٹیوشن لاگو ہوتا ہے اس پہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی لاگو ہوتا ہے. اس کو عمل درآمد کرنا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو آگے پیچھے کیا ہے. جب 14 مئی 2023 کو پنجاب میں الیکشن کی بات کی گئی تھی تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, نتائج تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس پہ آپ کون سی کلوز انووک کریں گے. عام طور پہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سچویشن کیا ہوگی. جس طرح 14 مئی کے فیصلے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ انووک نہیں کی گئی, اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی نہ کی جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی بجائے وہ سیاسی فضا کو دیکھے گا, سیاسی ہوا کو دیکھے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور یہی الیکشن کمیشن کا ٹرینڈ رہا. رخ کا تعین کر کے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی فیصلہ کرے گا. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب حکومت اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, آئینی ترامیم منظور کروانے کی کوشش کر رہی تھی, تو ایک وضاحت آ گئی, اور اب ایک بار پھر جب حکومت کوشش کر رہی ہے تو پھر دوسری وضاحت آ گئی ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ بار بار قوم کو, ملک کو, حکومت کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے, اس فیصلے کے اوپر عمل کیا جائے. آپ سوچیں کہ کسی بھی ملک میں جمہوری ہو یا غیر جمہوری ہو, اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا تو اس نظام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ کیا وہ نظام موجود ہے؟ کیا وہ ریاست کا ایک جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ موجود ہے, یا کھوکھلا ہو چکا ہے, یا گر چکا ہے, یا منہدم ہو چکا ہے؟ میرے نزدیک اگر کسی ملک میں جان بوجھ کر حکومت یا کوئی اور ادارہ جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور یہ حکومت اور یہ دونوں آپس میں اس وقت جو تعلق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے تو نظام باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو دکھ کی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے اور آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کے پر اور ان اراکین پر جو ذمہ دار ہے اس مئی کے فیصلے کے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کراتے ہیں, انہوں نے نہیں کیے. ایک بہانہ, دوسرا بہانہ, تیسرا بہانہ. اب یہ جو مخصوص سیٹیں ہیں ان پر بھی یہ سیاست کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سجیشن کے مطابق تو اداروں کے درمیان ایک نفسیاتی کیفیت اور نفسیاتی جنگ جاری ہے, اس کو تو مزید بڑھاوا ملے گا. بھٹی صاحب, اب بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے, وہ پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا, عمل کرے گا یا نہیں؟ اور دوسرا, آپ نے کہا تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ سینٹ اجلاس میں آج آئینی ترمیم پیش کر کے منظور کروا دی جائے گی, کیونکہ سینٹ کے حد تک تو نمبرز پورے ہیں, لیکن اب اجلاس ملتوی ہو گیا, تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟
پہلی بات تو یہ کہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے جو 26ویں آئینی ترامیم کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سنا جا رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہوئے مولانا صاحب سے اور باقی 2-4 لوگوں سے، تو اس لیے کل 11 بجے تک سینٹ کا اجلاس ملتوی ہوا ہے، ورنہ تیاریاں مکمل تھیں۔ تیسری بات آپ کا سوال منظوری دے دی ہے؟ کیونکہ ابھی صرف اجلاس ختم ہوا ہے، کوئی خبر نہیں آئی سامنے کہ منظوری دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ ویسے جو چیز ہاں مجھے جو اطلاع ملی ہے مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ ہے کہ منظوری دے دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ ٹھیک ہوں، لیکن جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ منظوری دے دی گئی۔ اچھا، دوسری بات، ابھی آپ کا جو سوال جو ہے، میں پورے پاکستان سے تمام جو لا کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، کوئی مجھے ایک آئینی، قانونی، جمہوری، اخلاقی جواز بتا دیں کہ یہ مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کو مل سکتی ہیں، لیکن اس الیکشن کمیشن نے دی ہیں، اور یہ آئندہ بھی ڈیلے کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلے پہ امپلیمنٹ کرنا ہے جی۔ اور اگر سکندر سلطان راجہ کو 3 مرتبہ آئینی خلاف ورزی کرنے پر اکاؤنٹیبل کر لیا جاتا ہے اس الیکشن کمیشن کو، تو یہ صورتحال نہ آتی۔ لیکن آپ کا سوال جو تھا وہ زیادہ اہم تھا کہ یہ جو ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹائمنگ ظاہر کرتی ہے کہ صورتحال بڑی تیزی سے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ سارا کچھ ٹائمنگ پہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب پی ڈی ایم نے نیب بھگتنا تھا، نیب ترامیم ہو گئیں، جب عمران خان کا وقت آیا تو نیب دوبارہ ترامیم ہو گئیں، جب دھاندلی تحقیقاتی کمیشن بننے لگے تو الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو گئی، جب عمر عطا بندیال کا پر کاٹنے تھے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کو نواز دیا گیا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دوبارہ نوازنا تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آ گیا۔ اور اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ایک بار پھر ہوگا، یعنی یہ سمجھا جائے کہ ابھی تک حکومت کو جو مطلوبہ چیز ہے وہ مل نہیں رہی ہے۔ ہم بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو آج پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی، کس حد تک مؤثر رہی ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ٹی آئی کی جانب سے آج ایک بار پھر اضلاع کی سطح میں احتجاج کی کال دی گئی، اور ان کا ایجنڈا اور اجلاس، اس احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ اس آئینی ترمیم پر اثر انداز ہونا ہے اور اپنے بانی کی رہائی کے لیے وہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ لیکن یہ احتجاج کی کال کتنی مؤثر رہی ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنے آدمی تھے سڑکوں پر، آپ کو کتنے لوگ نظر آئے؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی خاص کسی جگہ نظر نہیں آئے، اور میرا آج آپ دنیا اخبار میں تجزیہ پڑھ لیں، بات یہ کہ یہ جو احتجاجی کیفیت ہے نا، یہ ہر وقت طاری رکھنا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ کہتے ہیں اسپیشلی کال وہ دیتے ہیں جو روپوش ہیں۔ جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انہیں اس کال میں سنجیدہ ہوتے، اگر وہ آئینی ترمیم پہ اثر انداز ہونا چاہتے تو پہلے تو وہ ہر کال اسلام آباد کے لیے دیتے تھے، اب وہ رحیم یار خان یا باولپور کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، ضلعی مقامات پر دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ کال دے رہی ہے، جو احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آنے کا کہتی ہے، وہ خود تو احتجاج کے اندر موجود نہیں ہوتی، جس کی سب سے بڑی مثال 8 ستمبر کا احتجاج ہے کہ وہاں ان کا کارکن پہنچا، وہاں ان کی خواتین پہنچی، لیکن کوئی لیڈر وہاں پر نہیں پہنچا۔ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے وہ بھی دور سے ہی دیکھ کے نکل گئے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کارکنوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے، اپنی سیاسی جنگ کی جو ایندھن ہے وہ صرف سیاسی کارکنوں کو نہیں بنانا چاہیے۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو آج یہ کال دیتے وہاں اسلام آباد کی، اگر یہ آئینی ترمیم کا اثر انداز آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سنجیدگی نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی احتجاجی کال دے کر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے نظر میں بار بار احتجاج کی کال دینا درست حکمت عملی ہے؟ نہیں، یہ اچھی حکمت عملی نہیں ہوتی، کیونکہ جو آپ نیشن وائڈ ہڑتال کروانا چاہتے ہیں کہ ہر شہر میں کچھ ایکٹیویٹی ہو، اس کے لیے پلاننگ چاہیے، آرگنائزیشن چاہیے، اور دونوں چیزوں کا فقدان ہے پی ٹی آئی کے اندر، پلاننگ کا بھی، آرگنائزیشن کا بھی۔ اور لیکن آج ایک ایڈیشنل مسئلہ بھی تھا، اور وہ ایڈیشنل مسئلہ یہ تھا کہ ان کی لیڈرشپ تو اس امینڈمنٹ میں الجھی ہوئی تھی۔ امینڈمنٹ میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ کنسیڈریشن ان کے لیے زیادہ اہم تھی۔ تو کیا ضرورت تھی ڈاکٹر صاحب احتجاج کی کال بس یہ جو ہے نا، بغیر سوچے سمجھے بیان جاری کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کال دیتے ہیں تو اس کی باقاعدہ پلاننگ کر کے اس کے بعد کال دینی چاہیے، تاکہ اس کا کچھ تو مظاہرہ مکمل نہ سی، کچھ نہ کچھ تو جان اس میں نظر آنی چاہیے۔ لیکن آج تو مجھے تو کم از کم امید نہیں تھی جو کہ ایسا ہی ہوا۔
کیونکہ لیڈرشپ کا تو اب توجہ آج اور کل اور پرسوں تو امینڈمنٹ کی طرف ہوگی. جب وہ امینڈمنٹ نکل جائے گا معاملہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا تب جا کے آپ اور قسم کے اقدامات کی سوچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو لازم ہے کہ وہ اپنی آپ تنظیم کو شہروں میں منظم کرے, جو کہ اس وقت ہے نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹھیک ہے ممکن بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. تو رسول بخش رئیس صاحب, موجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی آپ کو درست دکھائی دے رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ درست حکمت عملی ہے, اس لیے کہ اگر آپ نے ایک احتجاجی تحریک چلانی ہے تو آپ کو ایک متحدہ محاذ بنانا پڑے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو اس قسم کی تحریکیں چلی ہیں اس میں طلباء تھے, اس میں وکلاء تھے, اس میں مزدور تھے, اس میں دیگر سیاسی جماعتیں تھیں. اگر یہ صرف تحریک انصاف کا ہی ایک ایشو رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف تنہائی ہوگی. لیکن اب جو ترمیم کے حوالے سے جو فضا بن رہی ہے, اگر وکلاء ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان میں جان آ جائے گی اور دونوں مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر میرا خیال یہ ہے کہ تحریک کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا محاذ ہو جو ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, فی الحال آپ کو بہت بڑا محاذ بنتا دکھائی نہیں دے رہا. بھٹی صاحب, بار بار احتجاج کی کال دینا کیا یہ پارٹی کو مضبوط کرے گا یا کمزوریاں عیاں ہوں گی اس سے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کی خبر سچی نکلی. وفاقی کابینہ نے نئی منظوری دی اور کاجو کی برفی اب آپ نے کھلانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم, ایک طرف مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیرسٹر گور صاحب مولانا صاحب کے گھر, آئینی اجلاسوں میں عمر ایوب صاحب, اور قیادت جو ہے وہ معلوم اور نامعلوم مقامات پر بیٹھی ہے. کتنا اور کارکنوں کو مرواؤ گے, کتنا اور آنسو گیس انہیں کھلواؤ گے, کتنی اور پھینٹیاں لگواؤ گے؟ 40 مقدمے ہیں, ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں. پہلے جو ابھی پکڑے گئے تھے ڈی چوک کے اجلاس میں, ان کا ریکارڈ نہیں پیش کیا جا رہا, ان کو لمبا کیا جا رہا تاکہ چند دن اور جیل میں رہ سکیں. اور آئینی ترمیم کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ پہلے ہی احتجاج دے رہے ہیں. وہ ہمارا ایک دوست تھا, اس کا بڑا شوق تھا, ہر وقت کہتا تھا چاہ آؤ چلو چاہ پیویے. روٹی کھانے کا وقت آتا تھا, چاہ نہ پی لئیے. روٹی کے فوراً بعد کہتا چاہ نہ پی لئیے, سوڑ تو پہلے چاہ نہ پی لئیے. انہوں نے پتہ نہیں احتجاج کو سمجھ کیا لیا ہے. ہیں کون لوگ یہ, کیا کہاں سے آتے ہیں, کیسے اجلاس کرتے ہیں؟ یہ خیر سے پتہ نہیں مقبولیت کے نشے میں ٹن ہیں یا پتہ نہیں کسی اور نشے میں ہیں. ہر وقت احتجاج, 3.25 سالوں سے احتجاج, سڑکوں پہ احتجاج, ادھر اسمبلیوں میں احتجاج, اپنی پارٹیوں میں احتجاج. کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ان کے پاس احتجاج کے علاوہ. تو کوئی خوف خدا کریں یا سارے نکل کے آئیں. بھٹی صاحب, یہ احتجاج والی سوچ پارٹی میں کس کی ہے, یا پھر یہ فرد واحد فیصلہ کر رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کا تو صرف 3 اکتوبر کے بعد آپ سے ہی رابطہ ہے, باقی تو کسی سے ہے نہیں. تو کم از کم یہ احتجاج کی کال تو بانی پی ٹی آئی نے نہیں دی. مطلب آپ عمران خان نے نہیں دی. معذرت چاہتا ہوں, میرے منہ سے بھی بانی پی ٹی آئی شاید ملاقات ہو جائے تو اس ملاقات کے نتیجے میں وہ کیا ہدایات جاری کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.